बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 25 जनवरी की रात है। आज का व्लॉग थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा तवील भी हो सकता है क्योंकि मालूमात ज़्यादा हैं और इसी तरह ज़िम्मेदारी का तकाजा भी ज़्यादा है। तो कोशिश करूँगा कि इस व्लॉग में आप तक सिर्फ फैक्ट्स ही पहुँचे। तजिया थोड़ा कम रखूँगा, फैक्ट्स ज़्यादा होंगे क्योंकि 2 रोज़ पहले एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग का हिस्सा बना तो उसमें बहुत सारी मालूमात थी जो मैं सोच रहा था कि अलग से व्लॉग में आपको बताऊँगा। तो आज के इस व्लॉग में वो सारा कुछ शामिल करेंगे। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर क्लिपिंग्स जिनमें उस बैकग्राउंड ब्रीफिंग के हवाले से कुछ मुतज़ाद चीज़ें बताई जा रही हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप तक एग्जैक्ट और फैक्ट्स पहुंच सकें। लेकिन उससे पहले एक डेवलपिंग स्टोरी पे बात करते हैं जो कि एक इस वक्त का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का आपको पता है आज सवात में मालाकन डिवीज़न में पावर शो जारी है और ये मरहलावार आगे बढ़ेगा। अभी अब ये तो क्वेश्चन रहा ही नहीं ना कि उनके साथ लोग कितने थे, कितने बड़ी तादाद में लोग निकले। अब ये चीज़ इतनी अहम नहीं रही क्योंकि सुहेल अफरीदी ने अपने आप को मकबूलियत के एतबार से तो मनवा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस ब्रीड में जो इस वक्त मौजूद है उनमें मेरा ख्याल है इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल सुहेल अफरीदी ही है। तो इसलिए अब ये क्वेश्चन तो सेकेंडरी हो जाता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले। ऑल्दो के बहुत बड़ी तादाद में आज भी लोग मौजूद थे और जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि क्या वहाँ पे माहौल था, क्या जोशो खरोश था लोगों का। और जिस तरफ सुहेल अफरीदी जा रहे हैं इसी तरह आवाम का जम्मे गफ़ीर उनके आगे पीछे नज़र आ रहा है। जो असल चीज़ है वो है सुहेल अफरीदी, उनके ओहदे को दरपेश कुछ मामलात, कुछ मसाइल जिसका आज उन्होंने जिक्र भी किया अपनी एक तकरीर में। और उन्होंने आज जो तकरीर की है उसमें खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। ये तकरीर हर लिहाज से एक तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ इशारा कर रही है। डेवलपिंग सिचुएशन है और इसमें आगे चल के आपको और भी काफ़ी कुछ मिलेगा। मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वादी तीरा का जो इस टाइम हॉट इशू है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो चल रहा है उसमें वहाँ की जो मुकामी आबादी है वो कहीं ना कहीं इंतज़ामी या हुकूमती फ़ैसला साजी के दरमियान कहीं फंस के रह गए हैं। ऑल्दो के सूबाई हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उनको सहूलियात फ़राहम की जाएँ, कैंप्स कायम कर दिए जाएँ, उनको जो भी उनको फैसिलिटी चाहिए वो दी जाए। लेकिन सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है और जो बातें आज सामने आ रही हैं उसको देख के लग रहा है कि जितनी जल्दी ये स्टेक होल्डर्स आपस में बैठ के इस इशू को एड्रेस कर लें या इन मामलात को हल कर लें उतना बेहतर है आवाम के लिए, ख़ास तौर पे तीरा के आवाम के लिए। इसमें बैठ के बयानात देने की बजाय अगर कोई इश्यूज़ हैं भी तो उनको जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट कर लिया जाए। खैर देखते हैं इस बारे में जो भी अपडेट्स होगी। मैं बात इसलिए थोड़ी सी तफसील में ना जाके कर रहा हूँ क्योंकि हसास इशू है, तो इसमें मुझे चूँकि ग्राउंड रियलिटीज़ का इतना ज़्यादा पता नहीं है तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा निटी-ग्रिटी में नहीं जा रहा। लेकिन ये ज़रूर पता है कि इस इशू की वजह से तनाव जो है वो बढ़ रहा है। बहरहाल इसको जितनी जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए उतना बेहतर है। खैर अब आ जाइए ज़रा व्लॉग के एक मुश्किल मरहले की जानिब। एक ऐसी बैकग्राउंड ब्रीफिंग जिसके बारे में आप ये 1-2 रोज़ से सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे लोग आपको उसकी तफसील बता भी रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी होंगी। लेकिन चूँकि मैं खुद उस बैकग्राउंड ब्रीफिंग का हिस्सा था तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी सोशल मीडिया पर चल रही हैं जो कि एज इट इज़ हुई नहीं थी या एज इट इज़ कहा नहीं गया। तो अब से ऑनवर्ड मैं जो भी बात कर रहा हूँ उसमें मेरी अपनी ज़ाती राय कम है या ना होने के बराबर है, सिर्फ मालूमात होंगी। वो भी इसलिए कि मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक अहम स्टेक होल्डर क्या सोच रहा है, उनके कैंप में क्या चल रहा है और दोनों तरह का नैरेटिव आपके सामने हो सो आपको अंडरस्टैंडिंग में ज़रा आसानी रहे। और यही मैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए मैं गया भी ताकि थोड़ी ग्राउंड रियलिटी का पता चल सके। इसमें दहशत गर्दी, सूबों के मसाइल, क्या वाकई हाइब्रिड निज़ाम है, बोर्ड ऑफ पीस, सुहेल अफरीदी, अडयाला जेल की मुलाकातें क्यों नहीं हो पा रही, अफ़गानिस्तान, फ़ॉरेन ऑफिस, कश्मीर, फ़लस्तीन, नेशनल एक्शन प्लान, गवर्नेंस, जायद सूबे वगैरह वगैरह, ये बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया गया। इस बैकग्राउंड ब्रीफिंग में पहली मरतबा ऐसा देखने में आया कि डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोगों को बुलाया गया, यानी जो जिसे उर्फ़ आम में यूट्यूबर्स कहा जाता है उनको इन्वाइट किया गया। तो इसमें ये नहीं है कि सारे के सारे यूट्यूबर्स थे, लेकिन ज़्यादातर तादाद मुझे ऐसा लगा कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी में से जो यूट्यूबर्स हैं, जो एंकर्स भी हैं या रिपोर्टर्स भी हैं जो अपना अपना डिजिटल मीडिया रन कर रहे हैं, उनको इनवाइट किया गया। मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था कुछ लोग ये कमेंट करते हुए नज़र आए कि यूट्यूबर से मदद मांग ली या उनको कहा गया कि आप हम पर एतमाद करें या ये कहा गया कि आप ये नैरेटिव बताएं या ये ना कहें। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ना किसी ने कहा कि ये नैरेटिव बताएं, ना किसी ने कहा कि ये चीज़
آپ آگے پھیلائیں، ایسا کچھ نہیں. لیکن انفارمیشن کے معاملے پر یہ ضرور تھا کہ جو پوچھنا ہے کھل کر پوچھیں. اچھا، اب بات چیت کا آغاز ہوا. آپ کو پتہ ہے اس ٹائم یہ بورڈ آف پیس والا سارا معاملہ تھا، تو آغاز وہیں سے ہوا. آگے چل کے پھر سہیل آفریدی، اڈیالہ جیل اور بھی بہت ساری کہ سہیل آفریدی سے انگیجمنٹ کیوں نہیں ہو رہی، آپ ان کو بلا کے ایک انگیجمنٹ اگر ان کے ساتھ کریں یا بیٹھ کے کوئی نشست ہو تو کیسے ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا اور بھی بہت ساری باتیں. تو جو کویشچنس پوچھے سب کے جوابات آئے. آغاز ہوا بورڈ آف پیس کے حوالے سے کہ جناب 2 کویشچنس تھے. پہلا یہ کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیا پاکستانی فورسز حماس کو غیر مسلح کرنے جائیں گی، اور دوسرا کویشچن یہ تھا کہ اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پارلیمنٹ سے اس کی منظوری کیوں نہیں لی گئی، یا پارلیمنٹ میں زیر بحث کیوں نہیں لایا گیا، اور کیبنٹ نے اسے منظور کیوں نہیں کیا. یہ 3 کویشچنس تھے. بہت ڈیٹیل میں بہت سارے لوگ آپ کو بتا چکے ہوں گے، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جواب یہ ملا کہ پارلیمنٹ میں لے کے جانا یہ حکومت کا کام ہے اور اسے حکومت دیکھے گی. میں کچھ لوگوں کے یوٹیوب کے اوپر کلپنگز دیکھ رہا تھا، اس میں ایسا تاثر مل رہا ہے جیسے یہ کہا گیا ہو کہ ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈال دی کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سب حکومت دیکھے گی. ایسا کچھ نہیں تھا. صرف یہ کہا گیا کہ یہ چونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ان معاملات کو دیکھے گی. پھر آگے جو کہا گیا وہ چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اسپیکولیشنز کم سے کم رہیں، ایگزیکٹ پوائنٹ آف ویو آ جائے تو وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ کہا گیا کہ بورڈ آف پیس میں جانے کا فیصلہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ غزہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، 75,000 افراد مارے گئے ابھی تک، جن کا قتل عام کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا جنہیں، تو فوری طور پہ وہ جینوسائیڈ رک سکے. یہ واضح کیا گیا کہ ملٹری انٹروینشن کوئی سلوشن نہیں ہے، اور نہ یہ ٹیبل پہ ہے کہ ملٹری انٹروینشن کی جائے. نہ تو پاکستانی فورسز حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے جائیں گی، یہ ریڈ لائن ہے. اور نہ ہی فوری طور پہ یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ ٹروپس جو ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ مرحلہ ابھی کافی آگے چل کے آنا ہے. اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی، کیسے معاملات آگے بڑھنے ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونا باقی ہے. جہاں تک بات ہے پاکستانی فورسز کے غزہ جانے کے حوالے سے، تو واضح کیا گیا کہ یہ فیصلہ وفاقی حکومت کا ہوگا، اور وفاقی حکومت جو ڈائریکشن دے گی اس کے اوپر ہی عمل درآمد کیا جائے گا. پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر یہ فیصلہ بورڈ آف پیس میں جانے کا وفاقی حکومت کا ہے تو وفاقی حکومت کا مطلب تو فیڈرل کیبنٹ ہوتی ہے، تو فیڈرل کیبنٹ میں تو یہ معاملہ گیا ہی نہیں. تو اگر کابینہ نے منظوری نہیں دی تو پھر یہ سارا کیسے ہو گیا؟ تو یہ جواب ملا کہ کابینہ کے اتنے اجلاس ہو چکے ہیں، ضروری نہیں کہ جو 2-4 دن پہلے والا اجلاس ہے اسی میں یہ معاملہ گیا ہو، کیونکہ بورڈ آف پیس کا تو اتنے ٹائم سے یہ ایشو چل رہا ہے، تو اس میں بہت ساری مشاورت ہو رہی ہے. اور آج جو حکومتی مشیر ہے رانا ثناء اللہ، انہوں نے تو ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ دیا کہ یہ معاملہ کیبنٹ میں ڈسکس ہو چکا ہے. تو یہ والا معاملہ بھی یہاں پر سمیٹ دیا گیا کہ جناب کیبنٹ میں یہ چیز گئی ہوگی. وہاں سے کہا گیا گئی ہوگی. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ کیبنٹ میں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے. وہ سوشل میڈیا پر میں کسی کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے اسی میٹنگ کا حوالہ دے کے کہا کہ یوٹیوبرز کو یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ کے اوپر ٹرسٹ کریں یا اسٹیٹ کے اوپر اعتماد کریں، تو بیسیکلی یوٹیوبرز کے لیے نہیں تھا. وہ ایک سوال کے جواب میں یہ کہا گیا جب ایک کسی نے کویشچن کیا کہ بورڈ آف پیس میں تو پھر اسرائیل بھی ہے، اور کیا اسرائیل کے فیصلے ماننے کے ہم پابند ہوں گے اینڈ سو آن، کچھ اس طرح کا کویشچن تھا، جس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل تو اقوام متحدہ میں بھی ہے اور پاکستان بھی اقوام متحدہ کا حصہ ہے. تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر چیز میں شک کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیں، اسٹیٹ کے اوپر ٹرسٹ کریں. یہ اس سوال کے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیں اور ریاست پر اعتماد رکھیں. یہ ایگزیکٹ لائن کہی گئی تھی. اب آتا ہے یہاں پہ معاملہ سہیل آفریدی، خیبر پختونخوا آپریشن اور اڈیالہ جیل والا سارا. لیکن اس سے پہلے ایک کویشچن ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے، کسی جرنلسٹ نے یہ سوال کیا کہ ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں لے جانے کا معاملہ حکومت دیکھے گی، جو بھی حکومت کہے گی آپ وہ کریں گے. لیکن یہ ساری باتیں ویسے تو سننے میں اچھی لگ رہی ہیں، لیکن ایکچولی سب جانتے ہیں کہ ہو رنز دا شو، یعنی فیصلے کی اصل پاور کہاں پر ہے یہ سب کو پتہ ہے. تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ ہمارا حکومت کے ساتھ ایک سرکاری تعلق ہے، جو بھی حکومت ہے جو ابھی ہے اس کے ساتھ بھی، جو بعد میں آئے گی اس کے ساتھ بھی ہمارا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. حکومتوں کے ساتھ ہمارا سرکاری تعلق ہے، اور جو حکومت کی جانب سے احکامات آئیں گے ہم وہ اسی کے اوپر عمل درآمد کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کو ہضم نہ ہو. اس کی ایک ایگزامپل انہوں نے بتائی کہ جب مارکا حق کے دوران پاکستان نے بھارت کے خلاف آپریشن لانچ کیا
تو وہ فیصلہ سیاسی قیادت کا تھا، یعنی سویلین قیادت کا تھا، اور جو ان کی جانب سے آرڈرز موصول ہوئے اسی کے اوپر عمل درآمد کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر جو سویلین قیادت تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مارنا ہے اور ٹکا کے مارنا ہے۔ یہ فیصلہ سیاسی قیادت کا تھا اور اس کے اوپر اسی طرح سے عمل درآمد کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہوا، ایگزیکیوشن کیسے ہوئی، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ جہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے پاس غلط کہنے کا مارجن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو پوری کہانی نہ بتائیں لیکن جو بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ خیر، اس کے بعد پورے ملک میں جاری جو آپریشنز ہیں ان کے بارے میں بریفنگ دی گئی، کہاں کہاں پر کتنے آپریشنز ہوئے، کیا اس کے نتائج نکل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے خاص طور پہ۔ اور پھر کسی نے کویشچن کیا کہ آپ کی جو پریس کانفرنسز رہتی ہیں جو آپ کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر، ان میں ایسا لگتا ہے کہ سیاسی عنصر جو ہے وہ زیادہ ہے، آپ سیاسی لوگوں کے اوپر زیادہ تنقید کرتے ہیں اور باقی سارے معاملات کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے فیورٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی فوج یا عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم فیکٹس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ سیاسی نوعیت کی گفتگو نہیں تھی۔ ہاں، کسی نے یہ سوال ضرور پوچھا کہ سہیل آفریدی سے انگیجمنٹ کیوں نہیں ہو رہی، وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس صوبے میں دہشت گردی کے مسائل ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ تو زیادہ تر فوکس اس بات پر نظر آیا کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے مسائل آپس میں کوآرڈینیشن سے حل کریں، یا سیاسی لوگوں کے ساتھ رابطے کریں۔ دوسری بات، جو سہیل آفریدی کے ساتھ انگیجمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ سے رابطہ کریں، فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں، تو پھر فیڈرل گورنمنٹ اگر ہمیں کہے گی تو پھر ہم ضرور دیکھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ڈائریکٹ کہے کہ جناب ملاقات کرنی ہے یا کوئی بریفنگ دینی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ اگر کرنا ہے تو وہ براہ راست نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک طریقہ کار، ایک میکنزم ہے۔ اسی دوران کسی نے پوچھا کہ کور کمانڈر بھی تو گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، تو جواب آیا کہ وہ ایک روایت تھی، وہ ایک ٹریڈیشن ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اسی لیے وہ خالی صرف اس روایت کے لیے یا اس ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے ایک مبارکباد دینے کے لیے گئے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ تو ایسا لگا کہ اگر کوئی راستہ نکالنا ہے یا کوئی بات چیت ہونی ہے تو تھرو فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ کی جائے، براہ راست کوئی رابطہ جو ہے اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا، ایسا تاثر ملا۔ پھر یہ گلہ بھی کیا گیا کہ مساجد میں وہ جو کتے باندھنے والا ایک بیان تھا اس کے ثبوت کہاں پر ہیں، ہم نے تو مساجد تعمیر کرائی ہیں، اور الٹا اس قسم کے بیانات دیے گئے۔ تو مجھے لگا کہ وہ تھوڑی سی ناراضگی والا ایلیمنٹ جو ہے یا اس بات پہ ناگواری کم از کم ضرور ابھی تک موجود ہے۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ ہمارا کسی جماعت کے ساتھ کوئی پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، ہاں پولیٹیکل کرمنل نیکسس جو ہے اس کی وجہ سے دہشت گردی کے واقعات بڑھتے ہیں، اور پھر ان کے خلاف آپریشن کرنا، اور وہ سارا تیرا کا جو مسئلہ اس ٹائم چل رہا ہے، جو آپریشن کی جو سچویشن چل رہی ہے اس بارے میں بھی تھوڑی بات چیت ہوئی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پوچھا ہے کہ پھر آپریشن نہیں کرنا تو اور کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیوں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں وہ بند نہیں ہوتی جو دہشت گردوں کے استعمال میں آتی ہیں۔ پھر ایک جگہ پہ یہ ایگزامپل بھی سامنے آئی کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں ہم اتنی ایکسپورٹ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ہماری اکانومی کے حوالے سے ہمارا ڈالر جو ہے وہ 280 روپے کے آس پاس ہے۔ افغانستان جو کہ کچھ بھی ایکسپورٹ نہیں کر رہا، کوئی بھی چیز ان کی نہیں بک رہی، کوئی انٹرنیشنل کوئی ان کی مارکیٹ میں چیزیں نہیں جا رہی، تو ان کے پاس ڈالر جو ہے وہ 80 روپیز کا کیوں ہے؟ تو پھر جواب آیا کہ وہ دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو فنڈنگ مل رہی ہے، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ وصولی کرنے کے لیے ان ممالک کا دورہ بھی کرتے ہیں۔ انڈیا اور افغانستان کے نیکسس کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ کیوں یہ لوگ جا کے انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، تو اس میں بھی یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ پھر یہ کویشچن ہوا کہ سہیل آفریدی کئی بار اڈیالہ جیل جا چکے ہیں، ان کو ملاقات کا موقع نہیں مل رہا، تو اگر ایک آدھ ملاقات ان کی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کچھ معاملات میں بہتری آئے، یا وہاں سے کچھ ایسی ڈائریکشنز مل جائیں ان کو کہ صوبے کے معاملات میں بہتری کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ یہ ہم سے ریلیٹڈ چیز نہیں ہے، اس کو جو محکمہ داخلہ پنجاب ہے وہ دیکھے، یا جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے خاص طور پہ وہ عدالتی احکامات کے تحت ہونا ہے، یا پھر جو وزارت داخلہ ہے وہ اس کو دیکھ سکتی ہے، یہ ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں لگا کہ کہیں سے کوئی سگنل ملا ہو کہ ہاں آنے والے دنوں میں کوئی ملاقات ہو جائے گی یا کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے، یا یہاں سے کوئی چیز میں گیج کر پایا ہوں کہ سینس پائی جا رہی ہے کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے یا کسی اور طرف۔ بالکل ایسا لگا کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کو بہت تفصیل سے کوئی جواب دیا جاتا۔ اس موقع پر ایک اور کویشچن بھی ہوا ہائیبرڈ نظام کے حوالے سے کہ وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے
اور فیصلے جو ہیں وہ مل کر ہو رہے ہیں، اور اگر یہ 10-15 سال پہلے ہوتا تو اور بہتری آ سکتی تھی یا اور بہتر ہو سکتا تھا۔ تو اس کے جواب میں جو سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ ایسی کر کے کچھ باتیں عجیب و غریب سی میں سن رہا ہوں۔ نہ اس ہائبرڈ نظام کو لے کے ناپسندیدگی کا کوئی اظہار کیا گیا، نہ یہ کہا گیا کہ یہ اچھا ہے، نہ یہ کہا گیا کہ برا ہے، بلکہ جو ایگزیکٹ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہا گیا کہ نام جو مرضی دیتے رہیں لیکن ہم پاکستانی نظام کے تحت چلیں گے۔ ہاں، یہ انہوں نے آگے تفصیل میں کہا کہ ہم سے ان پٹ جب بھی مانگی جاتی ہے ہم اپنا ان پٹ ضرور دے دیتے ہیں، باقی عمل درآمد کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے۔ اب اس کو کوئی نام دے دیتا ہے، کوئی نام دے دیتا ہے، لیکن ہم پاکستانی نظام کے تحت چلیں گے، یہ ایگزیکٹ ورڈز کہے گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بالکل ہی نگیٹ کر دیا گیا ہو اس بات کو یا کوئی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہو، ایسا بالکل نہیں تھا، لیکن سوشل میڈیا پر تاثر بالکل ہی الگ آ رہا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ ہمارا حکومت کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، بلکہ ایک سرکاری تعلق ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ ہم آتے جاتے رہیں گے، آپ نے رہنا ہے۔ پرفارمنس اور گورننس کو بہتر کرنے پر ضرور زور دیا گیا، کیونکہ ان کی نظر میں گورننس بہتر ہوگی تو دہشت گردی کے واقعات کم رہیں گے اور سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں وہ کم سے کم رہیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم اپنا موقف جو ہے وہ باقی صوبوں کو بھی دیتے رہتے ہیں، پنجاب میں بھی ضرورت پڑی تو اگر وہاں پہ گورننس بہتر کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم اپنا ان پٹ وہاں پر بھی ضرور دیں گے۔ پھر کسی نے سوال پوچھا کہ ملک میں ایک نئی بحث چل رہی ہے کہ اب نئے صوبے بنائے جائیں، نئے انتظامی یونٹس بنائے جائیں، کیا اس حوالے سے بھی کوئی ان پٹ آپ کی جانب سے گئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اتنے صوبے بنے، اتنے بنے، کہاں پر بنے؟ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ صوبوں کے معاملے پر ہماری صرف یہ رائے ہے کہ گورننس بہتر ہونی چاہیے۔ گورننس دہشت گردی اور انٹرنل سیکیورٹی سے لنک ہے، اور انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی آپس میں لنکڈ ہے، تو جتنی گورننس بہتر ہوگی اتنا دہشت گردی کے واقعات میں کمی رہے گی۔ یہ پورا اوور آل اس میٹنگ کا خلاصہ تھا۔ تو یہ تھی وہ اوور آل بیک گراؤنڈ بریفنگ، جس میں اور بھی بہت سارے کویشچنس کیے گئے، تو ولاگ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، اس لیے میں اس کو پھر کسی اور ولاگ میں ایز اے انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، جو باتیں پتہ چلی ہیں، لیکن آپ کے جاننے کے لیے جو تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ مجموعی طور پہ بات چیت تھی، کوئی ایجنڈا یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، جبکہ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ ایسا تاثر مل رہا ہے کہ جیسے ہمیں بلا کے یہ کہا گیا کہ یہ کرو اور ہم پہ ٹرسٹ کرو، اور یہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ ایک نارمل سی بریفنگ تھی جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے 70% تک کے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے، باقی اوور آل جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ کوئی 30-35% کے قریب وہی رہی ہے۔ تو اگر کوئی انفارمیشن مسنگ ہے تو وہ میں فردر ایڈ آن کر کے آپ کو نیکسٹ ولاگ میں شیئر کر دوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔